अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ और लेटेस्ट सिचुएशन पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताज़ा तरीन मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से इल्ज़ामात और अटैक्स की बौछार हुई है एक ऐसे इशू पर जिसका पीटीआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि मरियम नवाज साहिबा से पिछले 2-3 दिन से उनकी गवर्नेंस पे सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम, जहाँ पे वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर जो है विराजमान है। लेकिन उन्होंने आज एक ऐसी लेंथी लंबी चौड़ी प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने बजाय इसके कि जो सवालात उनसे किए जा रहे हैं अवाम की जानिब से वो उनका जवाब देती और अवाम के कंसर्न्स को एक अच्छे जिम्मेदार पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरह रिस्पॉन्ड करने की बजाय और उन कंसर्न्स की इज्जत करके उनको एड्रेस करने की बजाय उल्टा उन्होंने उन कंसर्न्स को लिटरली बुलडोज करते हुए पीटीआई पर सारा इल्ज़ाम धर दिया कि ये पंजाब कॉलेज का जो वाक़या है ये तो सरासर एक मन घड़त झूठी दास्तान है, जो कि मुझे पता है कि इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। ये तो वाक़या हुआ ही नहीं। और इसके एक मखसूस सियासी जमात जो है और उनके कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स और उनके हिमायती पेड सहाफ़ी जो हैं वो इसको उछाल रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे कि हमने दूध पिलाने का वादा किया और हम खून पी रहे हैं, खून चूस रहे हैं बच्चों का। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें करने वाले और आवाम को उकसाने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं और जो लोग भी इसमें शामिल हैं ये बात करने में, मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करवाऊंगी और मैं उनके पीछे आखिरी हद तक जाऊंगी। तो मरियम नवाज़ साहिबा की इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़रा तफसीली जायज़ा लेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट मैं कोशिश करूंगी कि हम इनकी गुफ्तगू को डाइसेक्ट करें, क्योंकि आज की इनकी इस गुफ्तगू में सिवाय फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और नाकामी का जो एक बहुत ज़्यादा एहसास था, उसके अलावा हमें कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं मिली। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ डॉक्टर ज़रका के इशू पे भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स की बात की जा रही है कि गालिबन उनको मैनेज करने की हर तरह की कोशिश कर ली गई है। उस पे भी बात करेंगे कि डॉक्टर ज़रका का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले ज़रा मरियम नवाज़ साहिबा की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें उन्होंने सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे और जो रिपोर्टर्स इसको रिपोर्ट कर रहे थे उनको बड़ा डराया धमकाया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप लोग हकायक नहीं बता रहे, ये तो एक झूठी दास्तान है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बार बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बार मेंशन किया कि ये पंजाब कॉलेज तो जिनका है वो तो एक न्यूज़ चैनल के मालिक भी हैं और पंजाब कॉलेज भी चला रहे हैं, यानी दुनिया न्यूज़ के मालिक मियां आमिर की वो बात कर रही थी, उनका नाम लिए बगैर, उनके चैनल का नाम मेंशन किए बगैर। वो उनके लिए बहुत हमदर्दी का जज्बा रख रही थी कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी हुकूमत में इस तरह से उनकी साख, उनकी रेपुटेशन जो है उस पर हर्फ आया है, हालांकि वो तो बहुत अच्छे काम करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस है। और ये झूठ फैलाया गया और ये बड़े बड़े अकाउंट्स कुछ मुल्क से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और कुछ पेशावर से ऑपरेट हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहा था कि वो बेवकूफ़ हैं, उनको समझ नहीं आती। यानी कि वो जो इमरान खान को वोट करते हैं या जो पीटीआई को अपना वोट कास्ट करते हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, ना समझ हैं, उनको तो बात की समझ ही नहीं आ रही। तो आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल अपने वालिद साहब के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उसी किस्म का तासुर देने की कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा वालों को तो पता ही नहीं कि तरक्की होती क्या है, तरक्की किस चिड़िया का नाम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है वहाँ की सूरत हाल देख कर कि वहाँ के लोग नाबल्द हैं इस कॉन्सेप्ट से कि तरक्की करना किसे कहते हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगी वहाँ की आवाम को कि आप जागें और आप देखें कि आपका आपका सूबा कितना पीछे है तरक्की के हवाले से, तरक्की के एतबार से। ये सब कुछ कहने का मकसद उनका एक ही था कि भाई पीटीआई को वोट देना छोड़ दें, इमरान खान को वोट देना छोड़ दें और हमारी तरफ आ जाएं, फिर हम आपको अक्लमंद भी कहेंगे, फिर हम आपको बाशऊर भी कहेंगे, फिर हम आपको कहेंगे कि आपसे ज़्यादा तरक्की की समझ तो किसी को है ही नहीं। एक तरफ मरियम नवाज़ ने आज अपनी इस कन्फ्यूज्ड सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ ये बात कही कि मैं सियासी जो मेरे मुखालिफिन हैं मैं उन पे आज बात नहीं करना चाहूँगी या मैं सियासी मुखालफत में नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखें मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस सूबे की, तो मैं तो सबकी चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, सबकी सीएम हूँ, मैं किसी एक जमात की सीएम तो नहीं हूँ।
لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اسی پریس کانفرنس میں اسی زبان سے جسے ابھی یہ جملہ ادا کیا کہ میں تو چیف ایگزیکٹو پورے صوبے کی ہوں، یہ نہیں کہ صرف جو لوگ میرے ووٹرز ہیں میں ان کی سی ایم ہوں، میں سیاسی مخالفت پہ آج بات نہیں کروں گی۔ وہیں انہوں نے بڑا اپنا پرزور مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی پر تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، جو بینڈ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے یا دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے فرمایا کہ سیاست انسانیت اور خدمت کا نام ہے، حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں ہے، اور اگر آپ شیطانیت اور حیوانیت کریں گے تو پھر آپ کو وہیں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ہیں۔ اور پھر اپنی مرضی کے چند من پسند رپورٹرز سے پہلے ہی پڑھے پڑھائے وہ جو سوالات کروانے کی میاں صاحب کی بھی عادت ہے کہ جب تک پکا پتہ نہ ہو کہ پرچی پہ سوال اچھی طرح پڑھ کے لکھ کے اس کا جواب تیار نہ کر لیا ہو، تب تک آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب بھی فی البدی جوابات تو کبھی دیتے نہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے بھی آج جو سوالات کیے جا رہے تھے وہ پکا پتہ لگ رہا تھا، اور جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ سوال کریں، وہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کیا ارینجمنٹ تھا رپورٹرز کا بھی وہاں پہ۔ وہاں پہ ایک رپورٹر نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ڈس انفارمیشن، بلکہ مریم نواز نے پہلے خود بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قوانین کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، قوانین نہ لائیں۔ اب دیکھیں ذرا کیسی غلط خبر پھیلا دی، کوئی زیادتی کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ گجرات میں دیکھیں جی، وہ پولیس کی گاڑی سے ایک بچے کی وہ ٹکر ہوئی ہے ذرا سی، اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو بھی یعنی وہاں پہ بھی جو بچوں نے احتجاج کیا اس کو بھی اس واقعے سے جوڑ کے رپورٹ کیا گیا۔ دیکھیے اگر گجرات ہو یا کوئی بھی پنجاب کا شہر ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو، کہیں پر بھی اگر کوئی بھی سٹیزن تکلیف کا شکار ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، چاہے وہ یہ بچی ہو جس کے ساتھ مبینہ طور پہ بتایا گیا کہ جی زیادتی کی گئی، آپ کہتی ہیں وہ بچی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن وہیں پہ آپ کی حکومت نے اس پنجاب کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بھی کینسل کی۔ عظمہ بخاری نے پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی وہ گارڈ جو ہے، بلکہ غالباً ٹویٹ بھی تھی ان کی کہ گارڈ کو زیر حراست لے لیا جا چکا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر گارڈ کو زیر حراست کیوں لیا؟ کیوں اس پنجاب کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن کینسل کروائی گئی؟ کیوں آپ کے وزیر تعلیم نے بھی بات کی؟ کیوں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی بات کی؟ کیوں آپ کے اپنے لوگوں نے ہی کہا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے اس واقعے کی؟ ادروائز اس کے ثبوت جو تھے ادروائز وہ موجود تھے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ کی تو اپنی ٹیم سے آپ لڑائی کریں اگر آپ نے کرنی ہے، عوام پہ آپ آج کس خوشی میں اپنی فرسٹریشن اور اپنا غصہ نکال رہی تھیں اور صحافیوں کو تڑیاں لگا رہی تھی کہ میں آخری حد تک جاؤں گی۔ ابھی مزید آپ کی آخری حد کیا باقی رہ گئی ہے جو آپ نے 2.5 سال میں آپ لوگوں نے کر دیا ہے زبردستی اپنے اقتدار کی خاطر؟ چاہے وہ ایک بچی ہو جس کا مبینہ طور پہ زیادتی کا کہا جا رہا ہے، جو آپ نہیں مان رہی کہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن پورا تماشا لگ گیا پچھلے 2-3 دن میں جس طرح سے بچوں کو ہراس کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، وہ سب بچے بھی جو احتجاج کر رہے تھے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں۔ اور اسی طرح اگر گجرات میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی بچے کا تو وہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کو کوئی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی ہے پولیس کی گاڑی سے تو اس کی داد رسی کرنا بھی آپ کا کام ہے، کیونکہ آج آپ نے کہا نا کہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کی، میں صرف چند لوگوں کی سی ایم نہیں ہوں۔ تو اگر آپ سی ایم ہیں تو پھر سی ایم کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اتنی ونڈکٹیو اور اتنی غصے، بغض، اناد اور نفرت سے بھری ہوئی ٹون میں گفتگو کریں۔ آپ کو تو پیار سے لوگوں کو اپنی طرف، بچوں کو اپنی نظریے پہ لانا چاہیے اگر آپ لانا چاہتی ہیں۔ محبت سے کوئی آپ کی بات پہ قائل ہو یا نہ ہو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اس کو آپ کا بلانے کا انداز اچھا لگے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کہ جو ہمیں ووٹ نہیں دیتا، یا کے پی کی عوام جو ہے وہ آپ کو مسرت کر چکی ہے، وہ نہیں آپ کو منتخب کرتی، وہ بار بار پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ان کرتے ہیں، چاہے 2013 ہو، چاہے 2018 ہو، چاہے ابھی 2024 کا فروری کا الیکشن تھا، وہ نہیں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو حکومت میں لاتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ترقی کا نہیں پتہ کہ ترقی کسے کہتے ہیں۔ ترقی آپ کروا رہی ہیں جو یہاں پہ صحت کارڈ بند کرا کے چند روپوں کی دوائیاں مفت دے کے آپ کہتی ہیں کہ مریم کی مسیحائی، ہم مفت دوائیاں دے رہے ہیں، جبکہ لاکھوں روپے کا آپ نے علاج جو مفت مل رہا تھا لوگوں کو وہ بند کر دیا۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں جو 10 لاکھ روپے تک کا ہر خاندان کو مفت علاج مل رہا تھا وہ اب 20 لاکھ روپے تک چلا گیا ہے۔ 20 لاکھ روپے تک کا مفت علاج جو ہے وہ کے پی کے ہر فیملی کو ملتا ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا ترقی کسے کہتے ہیں، یا آپ کے صوبے میں ترقی کا نام و نشان نہیں ہے؟
پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ پشاور سے بڑے بڑے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، باہر کے ملک سے بڑے بڑے اکاؤنٹس چل رہے ہیں جنہوں نے بچوں کو گمراہ کیا. معذرت کے ساتھ مریم صاحبہ، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا یوزرز ہوں، چاہے جو پنجاب سے باہر بیٹھا ہے، پنجاب میں بیٹھا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ، یا ملک سے باہر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ، ان سب کو یہ ساری انفارمیشن گراؤنڈ سے ملی. یہ جو پنجاب کالج کے بچوں نے احتجاج کیا، اس سے ساری انفارمیشن عوام تک پہنچی، اور ظاہر ہے ہم صحافیوں تک پہنچی، یا جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان تک پہنچی. یہ نہیں ہوا کہ ہم نے انفارمیشن لا کے بچوں کو دی اور گمراہ کر دیا کہ دیکھو بچوں، آپ کے کالج کے اس کیمپس میں یہ واقعہ ہونے کی خبر ہے تو آؤ سارے مل کے احتجاج کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ اس واقعے کا نا. یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ پنجاب کالج کے بچوں نے بتائی. پنجاب کالج میں جو بچے ہانپتے کانپتے پولیس تشدد کا نشانہ بن کے ہسپتال میں پہنچے، ایک بچے کا بازو ٹوٹ گیا، بچیوں کا سانس میں آ رہا تھا، تو وہ سب کچھ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، اور عوام نے بھی ظاہر سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھا، اس سب کو دیکھ کر ہی سارا ہنگامہ کھڑا ہوا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ چلو بچوں نے تو جو رپورٹ کیا سو کیا، آپ کی اپنی حکومت نے بتایا، آپ کی اپنی انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ اس گارڈ کو زیر حراست لے لیا گیا ہے. پرسوں انہوں نے کہا کہ کل رات سے وہ گارڈ زیر حراست ہے. سملرلی ابھی جو آپ کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس کیمپس کی رجسٹریشن کینسل کی جاتی ہے اور ہم مجرمان تک پہنچ کے رہیں گے. پھر اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. پھر آپ کی اپنی حکومتی ترجمانوں نے کہا کہ جی ویڈیو ثبوت ڈیلیٹ کر دیا ہے کالج والوں نے تاکہ پکڑے نہ جا سکے مجرم. تو یہ سب کچھ تو انفارمیشن آپ کی اپنی حکومت کی جانب سے آئی تھی. یہ میڈیا نے تو نہیں دی آپ کو، میڈیا نے تو نہیں بچوں کو کہا کہ یہ کچھ ہوا ہے، یہ تو آپ کی اپنی حکومت تسلیم کر رہی تھی. وہ الگ بات ہے کہ پھر کل سے آپ لوگوں کا موقف چینج ہو گیا اور آپ نے کہا کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں. کیوں؟ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوگی نا، کوارڈینیشن میں کمی ہوگی آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے اپنے صحافیوں کو جو چورن دینا تھا وہ تو دے دیا. عمر چیمہ، شفاعت علی، یہ 2-3 لوگ تھے جو کہ بات کر رہے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف آپ کی حکومت خود مان رہی تھی کہ واقعہ ہوا ہے، گارڈ کو پکڑ لیا ہے، رجسٹریشن کینسل کر دی ہے اس کالج کے کیمپس کی، ان کو سزا دی جائے گی، انہوں نے ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی، وغیرہ وغیرہ. سو آپ کی اپنی حکومت، آپ کی اپنی پنجاب پولیس اور آپ کے اپنے جو کچھ فیوریٹ ہینڈ پکڈ صحافی ہیں ان کا موقف ہی آپس میں میچ نہیں کر رہا تھا. سو آج آپ ظاہر ہے کہ غصے اور فرسٹریشن سے بھرپور جو آج آپ نے پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے ظاہر آپ نے کہا کہ بچی کو بدنام کرنے کے لیے جن صحافیوں نے یا جن سوشل میڈیا یوزرز نے جو بھی اکسایا ہے اور کیا ہے، اور عوام کو جو ہے وہ عوام میں غلط تاثر لے کر آئے ہیں جو لوگ، اور بچوں کو بھڑکانے میں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے اور بچی کو بدنام کیا ہے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گی. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو سب سے پہلے پھر آپ اپنی حکومت سے پتہ کریں، کیونکہ آپ کی حکومت نے کنفرم کیا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ کہ جو آپ نے ابھی جو کچھ چل رہا ہے، آپ نے اسلام آباد کا بھی تذکرہ کیا کہ جی اسلام آباد پہ دھاوا بولنا چاہتے تھے کے پی سے آ کے، خیبر پختونخوا سے آ کے، لیکن یہ کر نہیں سکے. کوئی تو کچھ کرتا یا نہ کرتا، اس وقت آپ کی حکومت نے جو اسلام آباد میں ہو کا عالم ہے، تمام تر مارکیٹس بند ہیں. گوشت کی دکان بند ہے، سبزی کی دکان بند ہے، دھوبی کی دکان بند ہے، موچی کی دکان بند ہے، درزی کی دکان بند ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیلی ویجرز ہیں، دیہاڑی دار مزدور جو ہیں، جو روز پیسہ تھوڑا تھوڑا کماتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان سب کی پچھلے 2 دن سے مکمل چھٹی ہے. نہ کل ان کو کوئی روزگار ملا، نہ آج کوئی روزگار ملا، اور بلکہ انفیکٹ پرسوں بھی کئی جگہیں بند تھیں، جس کی وجہ سے پرسوں سے یہ شکایات آ رہی ہیں. لیکن کل اور آج تو خدا جانتا ہے ایسے جیسے کرفیو کا عالم ہے. بلکہ میں کل اپنے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ 2-3 مارکیٹس دیکھی، سب کچھ بند تھا. تو میں جب واپس آ رہی تھی تو باقاعدہ رائفلز لے کے اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ گنز پکڑ کے تو لوگ کھڑے تھے، رینجرز تعینات تھے، اور وہ گاڑی کو انہوں نے ایسے کر کے جیسے وہ پوچھنے لگے تھے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں. تو ایک دم سے جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا لڑکا نہیں ہے کوئی لڑکی ہے، تو انہوں نے کہا جائیں آپ جا سکتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب شنگھائی کانفرنس ہے، مان لیا، باہر سے مہمان آئے ہیں، مان لیا، لیکن اتنا بھی کیا خوف کا عالم ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ محصور ہو کے رہ جائیں گھروں میں، اور بھارتی فورن منسٹر جے شنکر کے استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے پھول اور گلدستے پکڑائے جائیں کہ لیں جی ان کا آپ ویلکم کریں. ابھی شکر ہے ہمارے میڈیا نے
آپ لوگوں کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے سواگت نہیں کہنا شروع کر دیا کہ جو بھارت سے مہاپرش آئے ہیں ان کا سواگت کیا جائے. یہ بھی ہو جائے تو کوئی ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی جس حد تک میاں صاحب بھارت کو اپیز کرنے کی کوشش کرتے. ہماری بھی کوئی بھارت سے ذاتی لڑائی نہیں ہے, صرف کشمیر کی بات ہے اور تھی کہ کشمیر کو اس کا ایک آپ خود مختار سٹیٹس دے دیں, ان پہ ظلم کرنا بند کر دیں, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اچھے نیبرز کی طرح رہیں گے. لیکن مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے فیملی ٹائز, اپنے فیملی ٹرمز, اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اپنے خاندان کے تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں بھارت سے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہ جو ایک ہونی چاہیے چیز, اس پہ آپ لوگوں نے کبھی بھی کام نہیں کیا. اور اس پہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قیمت تو ہمارے نوجوانوں نے, فوجیوں نے چکائی ہے, جو سرحدوں پہ شہید ہوتے رہے, کتنی کتنی انہوں نے اپنی جان قربان کی. اور میاں صاحب کا حال یہ ہے کہ ابھی برکھا دت آئی ہوئی تھیں, تو جہاں ایک طرف وہ مودی جی کے قصے گا رہے تھے کہ مودی جی نہیں آئے تو میں بڑا ان کو مس کر رہا ہوں اس سمٹ میں, وہیں انہوں نے برکھا دت نے پوچھا کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی غلطی تھی, تو آپ ابھی بھی اس پہ قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں تو اوپن بات کرتا ہوں کہ بالکل پاکستان کی غلطی تھی لاہور اگریمنٹ میں. تو یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو نیچے کر کے اپنا جو آپ کا تعلق ہے, ذاتی تعلق, اپنی فیملی کا تعلق بھارت کے ساتھ, اس کو آپ نے ہمیشہ مقدم رکھا ہے. اس چیز سے ظاہر ہے کہ عوام کو تکلیف پہنچتی ہے. جب آپ لوگ ڈنڈے کے زور پہ عوام کو کہتے ہیں یا صحافیوں کو دھمکاتے ہیں, عوام کو دھمکاتے ہیں کہ اگر کسی نے اس پہ آواز اٹھائی, اس واقعے پہ بولا, اور اس کو آپ اکسانا کہہ دیتے ہیں. صحیح بات کو اگر کوئی رپورٹ کر رہا ہے گراؤنڈ سے, بچے رپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی حکومت مان رہی ہے, تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں, اکسایا صحافیوں نے ہے اور پی ٹی آئی کے پیڈ صحافی. یہ بھی بڑی دلچسپ بات کہی. نون لیگ کے ہمارے کچھ بڑے قریبی دوست اور ساتھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ اکوموڈیٹ ہوتے آئے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے, کیا کیا ان کو فائدے ملے. ظاہر آف دا ریکارڈ وہ بڑا کچھ بتاتے ہیں. لیکن اب چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے صحافیوں کو کچھ کو قابو ماضی میں کیا جاتا رہا, یا ابھی کی بھی جو بھی ظاہر صورتحال ہے وہ آپ بہتر مجھ سے سمجھتی ہیں. تو اب آپ کا خیال ہے کہ جو بندہ آپ کی خراب کارکردگی پہ سوال کرے, اور جو جائز سوال بنتا ہے وہ اگر کوئی کر دیتا ہے تو بڑی اس نے جو پیسے پکڑ کے بات کر دی ہے. پھر آج عمران خان کی بہن نورین خان کا بھی انہوں نے ایک کلپ چلایا, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کا ایک ٹکڑا تھا, ایکسرپٹ تھا کل کا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں شنگھائی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا بڑا یہ اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک آپ نے آ کے ٹکڑا اتنا سا چلا کے پروگرام کا آپ نے اپنی کامنٹری کی. آپ پوری بات چلاتے نا کہ آپ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستانی عوام کو جو گھروں میں محصور کر رکھا ہے, جو مارکیٹ ساری بند کی ہوئی ہیں, جو نظام زندگی آپ نے اسلام آباد اور پنڈی میں درم بھرم کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا کوئی جو دھوبی ہے, یا پنڈی کا کوئی موچی ہے, یا نائی ہے, یا درزی ہے, یا کوئی سبزی والا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کوئی سبزی میں بوم رکھ دینا تھا کہ خدا نخواستہ سیکیورٹی کا مسئلہ آ جانا تھا؟ کیا ہے؟ کیوں آپ اپنے لوگوں کی نظام زندگی درم برم کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑا پازیٹیو چہرہ دکھا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نورین نیازی جو خان صاحب کی بہن بھی ہیں اور حسان نیازی کی والدہ ہیں, جن کے بیٹے کو 1.5 سال سے حراست میں رکھا ہوا ہے, ابھی تک کچھ بھی اس پہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کا جرم کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت جو 9 مئی کا وہ سارا تھا, خان صاحب کو ظاہر ہے جس طریقے سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا, بعد میں خان صاحب خود کہتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے پیش آئے, سب کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, لیکن کیمرے میں دکھانے کے لیے اور لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جو بدتمیزی کی گئی, ظاہر ہے لوگوں کا ایک ریئیکشن تھا, کسی نے کچھ زیادہ ریئیکٹ کر دیا, کسی نے زبانی کلامی ریئیکٹ کیا, جو بھی تھا. آج آپ خود کہہ رہی تھیں کہ نوجوانوں میں ایک ذرا ہوتا ہے, گرم خون ہوتا ہے, وہ جلدی مطلب وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو حسان کون سا کوئی بہت بزرگ ہے, ٹھیک ہے ہو گیا, اس نے ایک ریئیکشن دے دیا. اب اس پہ بجائے اس کے کہ بچوں کو آرام سکون سے ایک بات سمجھائی جائے, اس پہ الٹا جب آپ اس طرح سے کریں گے جو آپ لوگوں نے پچھلے 2.5 سال میں کیا, اور 8 فروری کو خاص طور پہ ہارا ہوا الیکشن آپ لوگوں نے اپنے گلے میں جو ہاتھ پہن لیا کہ نہیں جی نہیں ہم جیتے ہیں, فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آپ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اقتدار میں, یہ سب کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے عوام آپ کی عزت کرے گی؟ یا یہ جس طرح آپ دھمکیاں میں پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, اس سے کیا عوام کے دل میں آپ لوگوں کے لیے محبت آئے گی؟ آج کا پریس کانفرنس کا تو سیدھا سیدھا پیغام یہی لگ رہا تھا کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی جو ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا
وہ پھر اپنے رسک پہ جیے اس ملک میں. ہاں ہمیں سپورٹ کرے, چپ کر کے بیٹھا رہے, جو ہم کر رہے ہیں سیاہ سفید اس پہ واہ 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 کرتا رہے اور کوئی ہماری غلط بات پہ سوال نہ اٹھائے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بالکل راضی خوش ہیں, پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے, ورنہ پھر آپ سے ہم جو ہے وہ بری طرح سے نمٹیں گے. اور پھر میں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو سیاسی ترامیم, ویسے سیاسی ترامیم ہی ہے, یہ ترامیم لانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے, ابھی ان ترامیم کو نافذ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں کہ یہ ایم این اے غیر محفوظ, فلاں سینیٹر کا بچہ غیر محفوظ, فلاں بندہ غیر محفوظ, تو سوچیں کہ جب یہ ترامیم آ جائیں گی اگر, تو پھر یہ ملک کا کیا حشر کریں گے. تو یہ ناظرین ابھی تک کی جو ہے وہ صورتحال ہے. ڈاکٹر زرکا پہ میں آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر زرکا نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے. ان کے حوالے سے کل پرسوں سے بڑی خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کی بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور شاید وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ حکومت کے حق میں دے دیں گی کہ آئینی ترامیم آپ کر لیں. اس پہ ڈاکٹر زرکا نے پھر اپنا موقف پیش کیا. پہلے ذرائع سے خبر آ رہی تھی, پھر انہوں نے خود بھی بتا دیا کہ میرا بیٹا میرے پاس گھر میں نہیں ہے, یعنی ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے, اور زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ آئینی ترامیم میں عمران خان کی مرضی کے خلاف حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی, میں انتظار کروں گی, اگر فائنل بات کروں گی جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے بیٹے کو, اگر وہ واپس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو پھر میں عدالت سے رجوع کروں گی, اور اگر مجھے سینیٹر شپ سے استعفیٰ بھی دینا پڑا تو میں اس کرسی سے استعفیٰ بھی دے دوں گی, لیکن میں عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی اور ان کے نظریے کے خلاف جا کے ان آئینی ترامیم کے لیے ووٹ نہیں کروں گی جن کے خلاف میں پہلے دن سے بات کر رہی ہوں, جو ملک کے لیے کسی بھی طرح بینیفیشل نہیں ہیں. تو یہ ساری ناظرین ابھی تک کی صورتحال ہے. آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور ایشوز پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی اس پروگرام میں نے سوچا کہ ذرا تفصیل سے مریم نواز صاحبہ کی اس پریس کانفرنس پہ مفصل بات چیت بہت ضروری ہے. ابھی بھی آئی بلیو کہ مریم نواز حقیقت سے بہت دور ہے, زمینی حقائق سے بہت دور ہے مریم نواز. وہ ابھی تک گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھ پا رہی کہ حالات اب وہ نہیں رہے کہ آپ ڈنڈے سوٹے کے زور پہ عوام کو چپ کرا لیں. یہی 7 سالہ بچی زینب تھی ایک, جس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ آج سے 10 سال پہلے ہوا تھا, غالباً 10 سال پہلے, ہاں 10 یا 8 یا 10 سال پہلے. سو اس وقت شہباز شریف پاکستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر براجمان تھے, جب آپ نے زینب کے والد کے آگے سے مائک بھی ہٹا دیا تھا اور بالکل عوام کو بھی آپ نے اس پہ چپ کرا دیا تھا زور زبردستی. اب وہ حالات نہیں ہیں, اب یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ عوام سے لڑ کے نہیں آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بتانا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. آپ جو بچے احتجاج کر رہے تھے, جو سارا عملہ جو تھا آپ کا پنجاب کالج کا, وہ بکھلایا ہوا تھا کہ ہو کیا گیا ہے, اور جو آپ کی اپنی منسٹرز نے جو باتیں کیں, رجسٹریشن کینسل کر دی کیمپس کی, وہ بلا وجہ تو نہیں کی ہوگی. اب آج وہ کیا کہتے ہیں, کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق. آج مریم نواز کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اپنے منسٹر کو بھی کہا ہے کہ آپ نے کیوں اس کیمپس کی رجسٹریشن کینسل کی ہے. مجھے اتنا دکھ ہے, میاں عامر کا نام نہیں لیا, لیکن وہی کہ جی اس کالج کے جو مالک ہیں وہ ایک نیوز چینل کے بھی مالک ہیں, وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی ساکھ میری حکومت میں اتنی متاثر ہوئی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو یہ ساری صورتحال ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی عوام سے زیادہ اپنے تعلقات کی فکر ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے سسر ہیں چودھری منیر, راحیل منیر کے والد, جو کہ میاں عامر کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, بزنس پارٹنر بھی ہیں. تو ان کا بار بار وہ کر رہی تھیں کہ آپ کی ساکھ متاثر ہو گئی ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. آپ کا پورا, چلے آپ کا تو نہیں کہنا چاہیے, جو پنجاب صوبہ ہے, کیونکہ آپ کو اگر ووٹ دیتا تو ہم کہتے ہیں آپ کا صوبہ پنجاب, جس کی آپ اس وقت چیف منسٹر ہیں, وہ کتنا متاثر ہو رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا ہے وہ صرف آپ کی نظر میں اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین کی والدہ تھی, کوئی بیوی تھی, کوئی بیٹی تھی, کوئی بہن تھی, تو اس لیے آپ کو ہے کہ بس ٹھیک ہے, چونکہ کوئی سیاسی طور پہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, جو مرضی رگڑا لگ جائے. ایسے نہیں ہوتا. یہ ظلم آپ اور سال کر لیں گے, 2 سال کر لیں گے, 6 مہینے کر لیں گے, 2 مہینے, کتنی دیر کر لیں گے, آخر الٹیمیٹلی اللہ کی عدالت ہے جو دنیا میں ہی احتساب شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا. تو اس رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو آپ جس سخت قسم کے رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی والے عہدے پر بیٹھی ہیں,
یہاں پر عوام سے لڑنے کا آپ کا وہ نہیں ہے مینڈیٹ. مینڈیٹ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مینڈیٹ تو خیر کسی بھی چیز کا نہیں ہے تھوڑا، لیکن مقصد یہ کہ اس کرسی کا چلے، آپ کا ہو نہ ہو، اس کرسی کا، اس عہدے کا جو مینڈیٹ ہے وہ بڑی ذمہ داری اور بڑی محبت اور شفقت کا تقاضا کرتا ہے. وہ یہ غصہ، ونڈکٹیونیس اور اتنا جو بغض اور اناد ہے، اور اس دھمکیاں تڑیاں، ہم یہ لے آئیں گے، ہم وہ فلانا بل پاس کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ جیلوں میں پھینک دیں گے آپ زیادہ سے زیادہ. تو کیا آپ دل جیت لیں گے اس سے؟ لوگوں کے دل فتح کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں سے. اللہ کی ذات کو جو ظلم منظور نہ ہو وہ آپ چاہ کے بھی اپنے ہاتھوں سے عوام کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم صحافیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، جس کو بھی آپ یعنی ٹارگٹ کرنا چاہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو ظلم کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ تو مظلوم کے ساتھ ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.